अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जी जनाब, आज हम लेकर आ गए हैं आपके मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 23, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत के एपिसोड 23 की तरफ। गाड़ी में से अर्ज़म हमदानी इंतहाई गुस्से के आलम में बाहर निकला था और महरमा की हालत पर गौर किए बगैर उसकी कलाई दबोचता उसे अपनी गाड़ी से लगाता उस पर झुकता गुर्राया था। आपके इस मासूम चेहरे के पीछे एक धोखेबाज और झूठी लड़की छुपी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मिस महरमा सिकंदर। अर्ज़म गुस्से से बिभरा उस पर धाड़ रहा था। महरमा को उसकी वहशियाना गिरफ्त में जकड़ी अपनी कलाई टूटती महसूस हुई थी। तकलीफ के मारे महरमा की आंखों से आंसू बह निकले थे। छोड़े मेरा हाथ प्लीज़। महरमा इस वक्त उसकी कोई बात भी नहीं समझ पा रही थी। उसे इस वक्त ख्याल था तो सिर्फ अपनी दादों का, जो इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में थी। महरमा की आंखों से बहसे आंसू देखकर अर्ज़म एक बार फिर से कमज़ोर पड़ा था। उसने महरमा को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था, मगर उसके अंदर गुस्से के अलावा मज़ीद भड़क उठे थे। वो पहले भी इस लड़की के इन्हीं आंसुओं के आगे बेवकूफ़ बनता आया था, लेकिन ज़्यादा गुस्सा उसे इस वक्त खुद पर आ रहा था। क्यों? अब भी उसका दिल इन आंसुओं पर पिघल रहा था। मगर महरमा का अगला अमल अर्ज़म को पत्थर का कर गया था। प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी दादू की तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्लीज़, मेरे पास उनके सिवा कोई नहीं है। महरमा अर्ज़म के पैरों में गिरती उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली थी। अर्ज़म होश में आते झटके से पीछे होता महरमा की गिरफ्त से अपने पैरों को आज़ाद करवा गया था और झुककर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। महरमा की यह हालत देखकर उसका दिल कट कर रह गया था। कुछ देर पहले का गुस्सा झाग की तरह बैठता चला गया था। महरमा सिकंदर ने उसके पैरों को पकड़ा था, ये बात ही अर्ज़म हमदानी के दिल के कई टुकड़े कर गई थी। कहाँ है आपकी दादो? अर्ज़म ने उसकी गैर होती हालत देखकर तशवीश के आलम में पूछा था, जिस पर महरमा ने अंदर की जानिब इशारा कर दिया था। अर्ज़म तेज़ी से उसके घर में दाखिल हुआ था, जहाँ फहमीदा बेगम सोफे पर औंधे मुँह गिरी नजर आई थीं। महरमा के होठों से खौफ के मारे चीख बरामद हुई थी। अर्ज़म एक सेकंड की देर किए बगैर फहमीदा बेगम के नहीफ वजूद को उठाए महरमा को अपने साथ आने का कहता गाड़ी की जानिब भागा था। महरमा का पूरा वजूद खौफ से लरज़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे आज फिर उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये जालिम दुनिया उससे उसका वाहिद सहारा भी इंतहाई बेदर्दी से छीन चुकी थी। आबगी ने मीराम को मबहूत होकर देखती सामने पड़े पत्थर को नहीं देख पाई थी। उस पत्थर से बहुत बुरी तरह ठोकर लगते ही वो मुंह के बल ज़मीन बोझ होने को थी, जब मीराम ने फ़ौरन आगे होते उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया था। आबगीने की शॉल उसके सर से फिसली थी, मगर मीराम ने हाथ बढ़ाकर उसे उतरने नहीं दिया था। आबगीने पूरी तरह उसके हसार में उसके सीने से लगी खड़ी थी, जबकि एसपी मीराम की मजबूत बाहों का हसार उसके गिर्द कायम था। आबगीने के लिए ये उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात थे। वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देना चाहती थी, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच ही पाई थी क्योंकि सामने खड़े शख्स के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आर यू ओके? मीराम की गंभीर आवाज़ आबगीने की समातों से टकराती उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गई थी। आबगीने ने बिना कुछ बोले चेहरा उठाकर मीराम की जानिब देखा था, जो पहले से ही उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे के बेइंतहा करीब थे। आबगीने की लाल पड़ती रंगत और कपकपाते होठ मीराम कमाल को जैसे घायल करने को तैयार थे, मगर मीराम ने फ़ौरन निगाहें मोड़ते अपने दिल को इस हुस्न की मूर्ति के हसार में जकड़ने से बचा लिया था। उसने फ़ौरन आबगीने को खुद से दूर किया था। उसके इस अंदाज पर आबगीने के होठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो मीराम की ज़िंदगी में कहीं नहीं थी और न कभी हो सकती थी। मीराम ने दोनों के बैठने का इंतज़ाम सबसे अलग थलग जगह पर करवाया था, जहां आबगीने आराम से बैठकर खाना खा सके। इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश वहाँ का मुर्ग पुलाव था। आबगीने से पूछकर मीराम ने भी वही ऑर्डर किया था, मगर आबगीने को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इन देसी होटलों के खाने भी देसी टाइप के ही होते थे।
پلاؤ میں اتنی زیادہ مرچیں تھیں کہ تھوڑا سا کھاتے ہی آپ گینے کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے تھے، آنکھوں سے بھی پانی بہہ نکلا تھا۔ اسے نم آلود آنکھوں سے میرام کی جانب دیکھا تھا، جو اس سے لاپرواہ بنا نہایت ہی رغبت سے پلاؤ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ گینے کو بھوک لگی تھی، مگر وہ یہ پلاؤ نہیں کھا سکتی تھی۔ اسے مرچوں سے الرجی تھی، جو اب اس کی حالت دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ گینے نے بنا کھائے پلیٹ سائڈ پر کر دی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ کو تو بھوک لگی تھی نا؟ میرام نے اس کی حالت کا بغور نوٹس لیتے پوچھا تھا۔ میں کھا چکی ہوں، بس اتنی ہی بھوک تھی۔ آپ گینے اس شخص کو مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی خود کو بگڑی نوابزادی کہنے کا، اس لیے صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی۔ مگر سامنے بیٹھا شخص بھی ایس پی میرام تھا، جس کا کام ہی جھوٹ پکڑنا تھا۔ نہ جانے اس لمحے میرام کو کیا ہوا تھا کہ وہ آپ گینے داؤد کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی ضد پوری کروانے والی اس وقت اس کے سامنے دوبارہ کچھ آرڈر نہ کرنے کی خاطر بھوک برداشت کر رہی تھی۔ میرام جانتا تھا کہ یہاں کے سب کھانے ایسے ہی اسپائسی تھے، اس لیے اس نے اپنی پلیٹ میں سے چمچ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ دہی مکس کیے ہونے کی وجہ سے مرچوں کی شدت کافی کم ہو گئی تھی۔ آپ گینے نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایس پی میران اس پر اتنا مہربان بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ گینے نے بنا کچھ بولے لب وا کیے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا میرام نے بنا ماتھے پر شکن ڈالے اپنی پلیٹ سے اسے سارا کھانا کھلا دیا تھا۔ آپ گینے ایک لفظ نہیں بولی تھی، وہ اس وقت خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ تھینکس، آپ گینے نے پیٹ بھر جانے پر سہولت سے انکار کیا تھا۔ ویلکم، آپ جب تک میری ذمہ داری ہے میں کسی قیمت پر گوارا نہیں کروں گا کہ آپ بھوکے رہیں۔ میرام نے وہاں سے اٹھتے اس کی خوش فہمی کا گھڑا بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ آپ گینے نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو ویٹر کو بلا کر بل دے رہا تھا۔ ہر بار میں کیوں اس شخص کے آگے جھک جاتی ہوں؟ ایڈیٹ، کھڑوس! اللہ کرے تمہیں بھی مجھ سے ایسی ہی شدید محبت ہو اور میں بھی تمہیں ایسے ہی تڑپاؤں جیسے تم کر رہے ہو میرے ساتھ، ایس پی میرام۔ آپ گینے دل ہی دل میں اپنی زندگی کی سب سے اہم دعا مانگتی میرام کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی نیہا کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی انسان سے ڈر لگا تھا، اور اس کی بدقسمتی کہ وہی شخص اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اسکان نے بھی اسی لمحے پلٹ کر نیہا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے سر تاثرات سامنے کھڑی نیہا کو دیکھ کر مزید غضبناک ہوئے تھے۔ یہ لڑکی جو پہلی ملاقات میں ہی اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، وہ اس وقت اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسکان شاہ فون بیڈ پر پٹختا نیہا کی جانب بڑھا تھا، جو اسے خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنے قریب آتے دیکھ کر پل بھر کو سہم اٹھی تھی۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص بس ابھی اس کا گلا دبا دے گا۔ نیہا جو کچھ سوچ کر آئی تھی وہ سب اس کے دماغ سے اڑ چکا تھا۔ اسے سب لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ اسکان شاہ اچھا انسان نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسکان شاہ سامنے کھڑے شخص کے جیسا ظالم اور سفاک نکلے گا۔ حد سے زیادہ نرم اور احساس کرنے والا دل رکھنے والی نیہا نے اس سامنے کھڑے شخص کو اپنے ہاتھوں سے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت سامنے کھڑے شخص کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آنے کا، زبردستی بلیک میل کر کے ہی تم سے نکاح پر آمادہ کیا گیا ہے۔ نیہا اس کے مقابل آ جانے پر اپنا ہر ڈر و خوف اپنے اندر اتارتی اس سے اسی کے انداز میں سوال کرتی نڈر لہجے میں بولی تھی، جس پر اسکان نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جس انسان کے آگے بڑے بڑے کانپ اٹھتے تھے، یہ لڑکی جو اس کا دہشت ناک روپ دیکھ بھی چکی تھی، وہ اسے بنا ڈرے یوں سامنے کیسے آن کھڑی ہو سکتی تھی؟ بلیک میل کیا گیا یا پیسوں کا لالچ دیا گیا ہے؟ تم جیسے ہی نیچی ذات کے لوگ پیسوں پر مر مٹنے والوں کو بلیک میل کرنے کی نوبت ہی کہاں پڑتی ہے بھلا؟ اسکان شاہ کے لہجے میں اس کے لیے توہین اور حقارت تھی، جو نیہا کو مزید تپا گئی تھی۔ مسٹر اسکان شاہ، اپنی لمٹس میں رہ کر بات کریں۔ مجھے نہ تو آپ کے پیسوں میں دلچسپی ہے نہ آپ میں،
اور نہ ہی آپ کی بیوی بنے رہنے میں۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اسکان شاہ تم ہو تو میں مر جاتی، مگر تم سے نکاح کبھی نہ کرتی۔ نیہا نے اس کی بات پر آگ بگولا ہوتے وہاں سے جانا چاہا تھا، مگر وہ ایک قدم سے آگے نہیں چل پائی تھی جب اسکان نے اسے کلائی سے دبوچ کر سامنے رکھے صوفے پر دھکیل دیا تھا۔ نیہا کا سر صوفے کے ساتھ بہت بری طرح سے ٹکرایا تھا، اس کے پورے سر سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، جبکہ اسکان کی قید میں موجود کلائی درد سے ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ نیہا نے پلٹ کر سیدھے ہوتے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا جب اسکان کو خود پر جھکا دیکھ کر نیہا کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ لمحے بھر کو اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ میں نے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ تو پورا کر کے جاؤ۔ اسکان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ نیہا کے چہرے کے نہایت قریب تھا، اس کی لال پڑتی آنکھیں نیہا کے وجود میں کپ کپی طاری کر گئی تھیں۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جسے تم اپنے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکو۔ نیہا نے اپنی رکتی سانسوں کے ساتھ اب کی بار اسے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا، جس پر اسکان کہکا لگاتا سگریٹ سلگاتے اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ تمہیں کافی غرور ہے اپنی ذات پر، اور اسکان کو دوسروں کا یہی غرور پاش پاش کر کے اپنے قدموں میں جھکانے کی عادت ہے۔ مجھے کوئی عام لڑکی چاہیے بھی نہیں، مجھے دوسروں کو تکلیف دینے، ان کو اپنی مرضی سے چلانے کا شوق ہے۔ دوسروں کو غلام بنا کر اپنے آگے سر جھکوانے کی عادت ہے، اور اب تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ اسکان نے اپنی بات مکمل کرتے سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑا تھا، جو نیہا کو اپنے ناک اور گلے میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی، اسے پانی کی شدید طلب ہوئی تھی، مگر سامنے کھڑا شخص نہایت ہی سکون سے اسے تکلیف سے تڑپتا دیکھتا رہا تھا۔ تم انسان نہیں ہو، تم سے زیادہ احساس تو حیوانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو تمہارے آگے جھکتے ہوں گے، میں نیہا عالم ہوں جو جھکتی نہیں جھکاتی ہے۔ میں تمہاری غلام نہیں، تم میرے غلام بنو گے۔ نیہا اسکان شاہ کی بے حسی دیکھ کر غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ مسلسل کھانسی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، مگر وہ اسکان شاہ کو اس کی اوقات اور اپنی ویلی بتانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ارزم فہمیدہ بیگم کو سیدھا VIP ایریا میں ایمرجنسی روم میں لے آیا تھا، جہاں ان کا فوری ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا تھا، مگر ڈاکٹرز ان کی حالت سے کچھ خاص پرامید نہیں تھے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی مہرما روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا کسی بھی بات میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر نقصان اسی کا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ارزم ڈاکٹر سے بات کرتے پلٹ کر مہرما کے قریب آیا تھا، جو گھٹنوں میں چہرہ دیے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ مہرما، سنبھالیں خود کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ ارزم ہمدانی، جو اپنے رولز کے معاملے میں انتہائی اسٹرکٹ رہا تھا، اس وقت اسی لڑکی کی دلجوئی کر رہا تھا جسے اس کے سامنے دھوکے باز ثابت کر دیا گیا تھا۔ میری دادو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ سب میری دادو کے قاتل ہوں گے، آپ لوگوں کی وجہ سے وہ آج اس حالت کو پہنچی ہیں۔ ان کی طبیعت تو پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، میری دادو کو اس حالت میں پہنچا دیا آپ لوگوں نے، اب کیا کروں گی میں؟ مہرما ہذیانی انداز میں چلاتی اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی، جب اسی لمحے ICU سے ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ارزم اٹھ کر ان کی جانب بڑھا تھا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، مگر ان کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم کسی کو پیشنٹ سے ملنے نہیں دیتے، مگر وہ اس وقت آپ سے اور اپنی پوتی سے ملنے پر بہت بضد ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہاں موجود ارزم اور قریب آتی مہرما پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئے تھے۔ وہ اپنے سب بچوں کو چھوڑ کر بھلا ارزم سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ مہرما ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اندر داخل ہوئی تھی، جہاں اپنی دادو کو مشینوں میں جکڑا دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔